अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। गुज़िश्ता 24 घंटे के ऊपर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो गालिबन सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, जिसका बड़ा सॉन्ग एंड डांस किया जा रहा है, वो है जहां शहबाज शरीफ साहब की वफाकी हुकूमत ने फॉर्मली तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का रेजिग्नेशन जो है वो डिमांड किया है। कि वो डिमांड है जिसमें लंदन से बैठे हुए नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, मरियम नवाज भी शामिल हैं। मरियम औरंगजेब जो इतलात की मिनिस्टर हैं, उन्होंने फॉर्मली बात करते हुए इसका कहा है। बिलावल जरदारी जो है इसके हवाले से ट्वीट कर रहे हैं। और जितना भी टेलीविजन चैनल्स के अंदर लोग रिप्रेजेंट करते रहे पीडीएम की जमातों को, पीएमएल एंड पीपीपी को, वहां ये इस मुतालबे को दोहराते रहे। तो ये एक बहुत बड़ी डिमांड है, लेकिन मैं इस वीलॉग के अंदर ये एनालिसिस आपको प्रेजेंट करूंगा कि इसके अंदर जितनी भी कोशिश की जा रही है उसके बावजूद ये मामला कहीं पीएमएलएन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत दूर जाता नजर नहीं आ रहा। लेकिन पहले थोड़ा सा और हम इसकी डिटेल्स देख लें। इस डिमांड के साथ ही एक वकील सप्तान खान के नाम से ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मूव करने के लिए एक फॉर्मल कंप्लेंट भी दाखिल की है, जिसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने मिसकंडक्ट किया है। चूंकि उन्होंने मिसकंडक्ट किया है, वो अपनी मर्जी से बेंचेस बना रहे हैं, वो मेजोरिटी डिसीजन हासिल करने के लिए खास किस्म के 4 जजेस का एक ग्रुप है उसको इस्तेमाल करते हैं। इसी किस्म की फीलिंग का इजहार मरियम औरंगजेब ने भी किया। लेकिन इसी किस्म की चीज जो है वो सप्तान खान वकील ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मूव करने के लिए भी की। और ये दोनों चीजें जो हैं, और खास करके जो हुकूमत की तरफ से फॉर्मल डिमांड है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, वो उस वक्त आई है लिटरली आधे घंटे के बाद, ये घंटे के अंदर, जहां फॉर्मर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, माफ कीजिएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जो जूनियर जज हैं जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो अपना डिटेल्ड डिसेंटिंग नोट दिया है, 23 या 25 पेज, बाज जगहों पे लिखा है 23 पेजेस का, बाज जगहों पे लिखा है 25 पेजेस का। बहर वो जो डिसेंटिंग नोट उनका आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो डिसीजन आया था 1 मार्च का, वो 3/2 नहीं था, बल्कि वो 4/3 बनता था। मैंने कभी रिक्यूज नहीं किया, मैं हमेशा बेंच का हिस्सा था। उन्होंने जस्टिस मंदोखेल और मंसूर अली शाह साहब के डिसीजन को सपोर्ट किया है, और उन्होंने यूं उस पूरी चीज में जान डाली है। ये और बात है। और इसी केस का जो डिसीजन है, अतर मनिल्ला का जो डिसेंट नोट है, इसको बाकायदा फॉर्मली बेसिस बनाया है मरियम औरंगजेब साहिबा ने, जो वजीर इतलात हैं, डिमांड करने के लिए कि चीफ जस्टिस जो है उनको रिजाइन कर देना चाहिए। लंदन से नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी यही फरमा रहे हैं कि चूंकि अब 4 जजेस ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ, इसलिए ये माइनॉरिटी डिसीजन हुआ है और उनको रिजाइन कर देना चाहिए। वो फुली इसको बैकअप कर रहे हैं। जिसमें जो इसकी मसक्का खेज बात है, जो मजाहिया बात है, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट से भागे हुए एक मफरूर हैं जो लंदन के अंदर बैठे हुए हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन बदलना, उसके चीफ जस्टिस की रेजिग्नेशन करना, उसके फैसलों को उठा के बाहर फेंकना और उसको फारिग करना वगैरह वगैरह जो है, उस किस्म की वो चीजें वहां से बैठ के डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा गुजरावाला बार ने गालिबन एक रेजोल्यूशन पास किया है कि वो भी एक पिटिशन लाना चाहते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में काजी फायजीसा साहब के खिलाफ, जो सीनियर प्यूनी जज हैं, यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जब रिटायर होंगे ऑन 16 सितंबर 2023 पे, तो काजी फायजीसा जो हैं वो चीफ जस्टिस बनेंगे। उनके खिलाफ वो भी एक लाना चाहते हैं। गुजरावाला बार से हो सकता है कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो जाएं। एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, आई थिंक असद फैजी साहब, जिन्होंने 24 घंटे पहले ये ट्विटर के ऊपर क्लेम किया, मैंने उनसे बात भी की है बहुत तफसील से, जिन्होंने कहा कि किस तरह एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एजेंट्स ने वेस्ट कोस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में उनको आके ये वार्न किया है कि पाकिस्तान की इदारों ने एक लिस्ट बनाई है, हुकूमती इदारों ने, जिसमें जिन लोगों को नुकसान पहुंचाना है या जिनकी जिंदगी को खतरा है उनको पहुंचाया जा सकता है, उसमें उनका भी नाम है। और भी बहुत से लोगों के नाम है जो अमेरिकन सिटीजन हैं, जो अमेरिका में रहते हैं और जो ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जो रैलीज कर रहे हैं, जो लेटर राइटिंग कर रहे हैं। तो उनको कहा कि आप पाकिस्तान ना जाएं, बिकॉज पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे अगर वक्त मिला तो मैं इसकी जो तफसीलात हैं कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने क्या कहा, क्यों कहा, एफबीआई का रोल क्या बनता है, इसकी अहमियत क्या है, और क्यों ये चीज कि अमेरिका की एफबीआई जो है वो पाकिस्तान के इदारों की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्टिविटीज को नजर रख रही है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये सिर्फ एफबीआई नहीं है, जो जितनी भी की वेस्टर्न कैनेडियन इंटेलिजेंस भी यही कर रही है। उनकी जो पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, अमेरिका में भी यही अब हो रहा है, बरतानिया के अंदर भी ये चीज हो रही है, मुख्तलिफ जगहों पर ये चीज हो रहा है। और इसके जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो पाकिस्तान के इदारों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और क्यों पाकिस्तान के अंदर जो जी शऊर लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, उनको ये सोचने की जरूरत है कि चंद एलिमेंट्स जो हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के सेटअप के अंदर कैसे अपने जाती इंटरेस्ट के अंदर ऐसे डिसीजंस कर रहे हैं जो इन द लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के इदारों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह, बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ये जो सारी डेवलपमेंट्स हैं,
جس کے بارے میں نے کہا کہ باوجود اس کے کہ پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم نے بہت زور لگا کر یہ پوری چیز پروڈیوس کی ہے، جس میں انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے چیف جسٹس کے ریزگنیشن کی، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں پرنسپلی میرا گمان یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے، بیکاز پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب نے یہ میٹنگ کال کی اور اس میٹنگ کے اندر چند فیصلے ہوئے، اس کے بعد فیصلے تو دہشت گردی کے حوالے سے ہوئے، اس کا اعلامیہ ایک جاری ہوا، اس اعلامیہ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ٹرن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگینسٹ تحریک انصاف، اور دوبارہ 15 دن کے بعد دوبارہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اپنی ایک رپورٹ جو ہے اس حوالے سے دینی۔ اس کی ٹوٹل سگنیفیکینس اس سٹیج پہ کیا ہے وہ بھی میں تھوڑا سا اس کا ذکر کرتا ہوں، بہت سے پوائنٹس ہیں، ایک ایک کر کے چلتے ہیں، اور سب سے پہلے اسی چیز پہ آتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے، جو میرا گمان اور میرا شک ہے، میرا پریجڈس جو ہے، جو میرا انالیسس ہے، وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور پی ایم ایل این کی حکومت نے، اے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو اس سٹیج پہ طلب ہی اس لیے کیا ہے، ان کو دہشت گردی سے کوئی بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے، جتنے وہ پھنسے ہوئے ہیں اپنے ایگزسٹینشل کرائسس کے اندر، اپنے سروائیول کے اندر یہ جماعتیں پھنسی ہیں، ان کو کہاں خبر اور کہاں خیال اور کہاں ان کو فکر کہ دہشت گردی کا کیا ہوگا۔ جب کسی کو اپنی فکر ہوتی ہے کہ میں نے دوڑنا ہے، جہاز کا ٹکٹ لینا ہے، یا دوڑنا ہے میں نے کسی طرح سے اپنی جان بچانی ہے، اس وقت وہ اس قسم کے لارجر ایشوز کے بارے میں فوکس نہیں کر سکتا۔ تو بلائی تو انہوں نے خالصاً اس لیے کہ ہم نے اس سے سیاسی مقصد حاصل کرنا ہے۔ اس سے کس حد تک پبلکلی یہ ایک سیاسی مقصد حاصل کر چکے ہیں، یا کوئی ایسی بھی چیزیں ہیں جو ہم جس سے واقف نہیں ہیں، وہ تھوڑا سا میں ایکسپلین آپ کو کر دوں۔ پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں پرائم منسٹر کے علاوہ ان کی کیبنٹ کے کی لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ فارن منسٹر بلاول زرداری نے یہ میٹنگ اٹینڈ کی، انفارمیشن منسٹر نے اٹینڈ کی، انٹیریئر منسٹر نے اٹینڈ کی، اور کچھ اور منسٹرز نے بھی یہ میٹنگ اٹینڈ کی۔ اسی طرح سے آرمی کی سائڈ سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، پھر ڈی جی آئی نے یہ میٹنگ اٹینڈ کی۔ لیکن صرف یہی دونوں نہیں ہیں، اس کے علاوہ وہاں پہ جنرل ساحر شمشاد، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف، نے یہ میٹنگ اٹینڈ کی۔ سروس چیفز، جب سروس چیفز کی بات کرتے ہیں تو پاکستان ایئر فورس کے چیف اور پاکستان نیوی کے جو چیف ہیں انہوں نے بھی میٹنگ اٹینڈ کی، کچھ اور منسٹرز نے یہ میٹنگ اٹینڈ کی، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز وغیرہ سب نے میٹنگ اٹینڈ کی۔ اب جب یہ میٹنگ میں اتنے زیادہ لوگ ہیں تو ظاہر ہے کہ یہاں کھل کے پرائم منسٹر شہباز شریف یا بلاول زرداری کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کو بہت اوپن طریقے سے یہاں پہ ڈسکس کر سکیں اور اپنے سیاسی مقاصد سے حاصل کر سکیں۔ لیکن جو اعلامیہ اس کا جاری کیا گیا ہے اس میں جو پوائنٹس اس کے ہیں جس کو بہت زیادہ اٹھایا گیا ہے، غالباً میٹنگ میں تو یہ بات ڈسکس ہوئی کہ جو نرمی رکھی گئی ٹی ٹی پی کی طرف تاکہ ان سے ایک صلح ہو جائے، ان کو ایک ری سیٹلمنٹ کا موقع ملے، اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا چند اور عناصر کے ساتھ مل کے تحریک طالبان پاکستان نے۔ لیکن جو اعلامیہ ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف کی حکومت نے جو لچک اور جو نرمی اور ہمدردی اس کو تھی ٹی ٹی پی کے ساتھ، اس کی وجہ سے دہشت گردی کا سکورج اور اس کی لعنت جو ہے وہ واپس آ گئی۔ اس کا تھوڑا سا انالیسس کرنا اور چند کامنٹ کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی جو ذی شعور شخص ہے، جو اویئر سٹیزن ہے پاکستان کا، جو آبزرور ہے پاکستان کی پالیٹکس کا، پاکستان کی ریاستی ڈائنامکس کو جو سمجھتا ہے، وہ اچھی طرح واقف ہے کہ انڈیا پالیسی، کشمیر پالیسی، اور خاص کر کے کشمیر اور افغانستان کی جو پالیسی ہے، اس کے اوپر فرم کنٹرول ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس کمیونٹی کا۔ سو مچ ہو کہ فورن آفس کے اندر بھی ان کی پریزنس ہے، فورن آفس کو بھی وہی ایڈوائز کرتے ہیں، فورن آفس کی سنتے کم ہیں، سناتے زیادہ ہیں۔ اور یہ کہنا کہ طالبان، کیونکہ بیسکلی طالبان کہتے تھے کہ ٹی ٹی پی کو واپس لیں، جب ان سے ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ٹی ٹی پی کو مار کے فارغ کریں یا ٹی ٹی پی کا حل نکالیں، تو ان کی آگے سے ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم آپ کی ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک ری سیٹلمنٹ کے لیے مدد کرتے ہیں، یا آپ کے لوگ ہیں آپ ان کو واپس ایکسیپٹ کریں۔ اور جب میرا خیال ہے جولائی یا اگست 2021 کے اندر جنرل باجوہ نے خود 2 میٹنگز میں آپارا کا جو سینٹر ہے انٹیلیجنس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ انہوں نے 40-50 کی کوئی ہڈن چیز نہیں ہے، ورنہ اگر یہ کوئی ہڈن چیز ہوتی، اگر یہ 1-on-1 میٹنگ ہوتی، 1-2 لوگوں کی میٹنگ ہوتی، کلاسیفائڈ میٹنگ ہوتی، آف دا ریکارڈ میٹنگ ہوتی بہت زیادہ، تو میں اس کا ذکر اور اشارہ نہ کرتا، اتنی رسپانسبلٹی میری ہے۔ لیکن وہاں کم از کم بھی 40 لوگ موجود تھے پورے پاکستانی میڈیا کے۔ وہاں پر اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے، اور اس میں جو اس وقت کے ڈی جی آئی جنرل فیض جو تھے، انہوں نے، فیض حمید، انہوں نے اس کو بریف کیا، اور کس طرح سے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ بھی اس میں تھی، جنرل باجوہ کی بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ تھی کہ طالبان اور ان کی شورا ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کو واپس پاکستان کے سسٹم کے اندر ایڈجسٹ کریں۔ یہاں تک تو بات میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ سیکنڈ ایشو آتا ہے کہ اس کی جو موڈیلٹیز اور پروسیجرز اور لاجسٹکس ہیں کہ وہ کیسے آئیں گے، کہاں سے آئیں گے، یہ ظاہر ہے سارے پاکستان جی ایچ کیو یا پاکستان کی انٹیلیجنس یا اسٹیبلشمنٹ نہیں مینیج کیے، یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بارڈر کو کنٹرول نہیں کرتی، ان کو ہتھیار اٹھا کے واپس آنے دیا گیا،
وہ کن چیک پوسٹ سے آئے, کتنی تعداد میں آئے, ان کی وہاں پر کوئی چیکنگ اسکروٹنی نہیں ہوئی, کیا ان کا کوئی ریکارڈ ڈیٹا بلڈ اپ کیا گیا کہ اتنے 100 لوگ, اتنے 1000 لوگ آئے ہیں, کس قسم کے ویپن لے کے آئے ہیں, ویپن لے کے ان کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, بارڈر کے انٹری پوائنٹ, بارڈر کی فینسنگ ہوئی, 100 ارب روپے سے زیادہ خرچہ کیا گیا, وہ بھی ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے جنرل باجوہ کے زمانے میں, جس کا کھڑے کھڑے اپروول لیا گیا تھا پرائم منسٹر سے. اور تو ظاہر ہے کہ یہ ایک فینس بارڈر ہے جس سے انٹر ہو کے آئے. اور پھر وہ خیبر پختونخوا کی کن کن ڈسٹرکٹس, تحصیلوں, شہروں, قصبوں کا انہوں نے رخ اختیار کیا, وہاں وہ کہاں رہے, ان کا ریزیڈینشیل ایڈریس کیا تھا. ظاہر ہے یہ تمام لاجسٹکس اور موڈیلٹیز جو ہیں یہ پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس, ISI, ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ طے کرتی. اس سٹیج پہ یہ کہنا کہ چونکہ عمران خان کی حکومت کو ہمدردی تھی TTP کے ساتھ, اس لیے TTP کو پھیلنے کا اور دوبارہ سر اٹھانے کا موقع ملا ہے, اس سے زیادہ بے تکی, مذہب خیز, اسٹوپڈ بات جو ہے وہ ہو نہیں سکتی. اینڈ آل انٹیلیجنٹ پیپل نیڈ ٹو اسیس دس. لیکن اس کے باوجود یہ جو اعلامیہ فضول سے ایشو کیا گیا ہے, اس کے اندر اس کو پولیٹیکلی ایک کیس بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی گئی. اب اس میں جیسے کہ میں نے کہا کہ چونکہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ تو بڑی اوپن ہے, اس میں بہت سے لوگ ہیں, اور اس میں ایئر فورس اور نیوی کے وہ چیفز بھی ہیں جو پوری کی پوری آرگنائزیشن ہمیں پتا ہے کہ وہ سخت پریشان اور سخت تنگ ہے. ویسے تو 90% سے زیادہ فوج بھی بڑی تنگ ہے کہ جو سارا کرائسس کھڑا ہوا ہے وہ بالکل بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتے, وہ چاہتے ہیں کہ اس کا ریزولوشن نکلے. لیکن ایئر فورس کا اور نیوی کا تو بہت ہی غصہ ہے اس پوری سچویشن کے اوپر. اور تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ PF کے چیف اور نیول چیف کے سامنے کوئی لمبی چوڑی سیاست وہاں پر ہو سکتی ہے. اور یہی صورتحال چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا کی بھی ہے کہ ان کے سامنے بھی اگر DGI اور آرمی چیف جو ہیں کوئی اپنی کہانی ڈالنا بھی چاہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے, تو بہت زیادہ اس کا اسکوپ جو ہے وہ وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اب اس کو کیسے یوز کیا جائے گا, اس کو 15 دن کے بعد کیا کیا جائے گا. اچھا, مین وائل ایک میں آپ کو اپنا فون سے پڑھ کے بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں سنا دوں آپ کو کہ ایک واٹس ایپ پہ 3 دن پہلے میں نے اس کا ذکر کیا تھا دکھائے بغیر اور اس کو پڑھے بغیر. تو ایک واٹس ایپ کے اوپر مسلسل ایک انالیسس جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے. یہ پرنسپلی آرمی کے آفیسرز کے اندر سرکولیٹ کر رہا ہے, انہی سے اوریجنیٹ کر رہا ہے, انہی سے پھیل رہا ہے, جس میں ایک پازیٹیو پکچر جو ہے وہ یہ دی جا رہی ہے کہ کس طرح سے آرمی نے, اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اس پورے پروسیس کے اندر بالکل نیوٹرل رہیں گے, سپریم کورٹ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں بڑھائیں گے. یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ آف ویو. مجھے اجازت دیں 1 منٹ میں کہ میں آپ کو یہ تھوڑا سا جو ہے پڑھ کے ہی سنا دوں. لیں, یہ میرے ہاتھ میں آئی فون ہے میرا, اور یہ اس کے واٹس ایپ سے میں پڑھ رہا ہوں, جس کے ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے فارورڈڈ, نہیں نظر آئے گا, فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. Has the establishment finally decided to stay neutral vis-a-vis the national politics? There are a few signs that suggest the establishment is likely to remain impartial. I know کہ یہ ایک انالیسس ہے ایک بڑی کی پرسن اور کی سورس کا, اور انہوں نے یہ انالیسس جو ہے بہت سے سورسز سے کلیکٹ کیا ہے, بنایا ہے انہوں نے یہ انالیسس. آئی نو کس نے بنایا ہے, اور انہوں نے پھر اس کو آرمی آفیسرز میں یا جو سینئر آفیسرز ہیں ان میں سرکولیٹ کیا ہے. یہ ایک پرائیویٹ انالیسس تھا جو اب ایک طرح سے واٹس ایپ کے اوپر چل پڑا ہے, وائرل ہو گیا ہے, اور اب یہ پوری دنیا میں گھوم رہا ہے. اب اس وقت یہ امریکہ میں بھی گھوم رہا ہے, برطانیہ میں بھی گھوم رہا ہے, ان بٹوین لنڈن اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس کے گھوم رہا ہے. So there are a few signs that suggest the establishment is likely to remain impartial. A few key postings and transfers are being made during April/May to balance out the notorious Bajwa anomalies. یہ بہت پروفیشنل انالیسس ہے, یہ صحیح ہے یا نہیں ہے یہ ایک بعد میں ہم نے ججمنٹ کرنی ہے. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے, the chief of the Army Staff Secretariat, COS Secretariat, has already issued clear directives to all concerned officers to stay away from the courts, politicians, media and foreign diplomats. یہ وہی نقطہ ہے جس کا میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا. After a series of meetings of core commanders and key PSOs with the COS during the last 4 weeks, consensus has been achieved to support and back the Constitution and the Superior Court's verdict whatsoever. مجھے ویسے یہ خاصا optimistic اور بہت ہی positive اور تھوڑا سا disinformation یہاں سے مجھے اس کی feeling ہونے لگ جاتی ہے, because it's far too optimistic ہے, far too positive ہے. یہ اسی قسم کا لگ رہا ہے جس قسم کا گزشتہ کئی برسوں میں ہمیں ایک پازیٹیو اسپن جو ہے چیزوں کو دی جاتی تھی کہ بڑا فیصلہ ہو گیا, بہت پازیٹیو فیصلہ ہو گیا, بڑا اس سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, ایسے ایسے. نمبر 4 point, there is a realization that the national economy is very unlikely to be turned around by the PDM regime. Number 5, the Chinese and Saudi leadership have conveyed to our establishment that they could not work with the PDM administration. Number 6, that growing social chaos and political turmoil is getting out of their control. Number 7, people's demands of early elections as per relevant constitutional bindings are genuine and legitimate. نمبر 8, یعنی یہ کچھ سروے کروائے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے جس کے نتیجے میں وہ اس کنکلوژن پہ پہنچے ہیں. یہ دعویٰ ہے یہ انالیسس لکھنے والوں کا
Establishment has carried out 2 surveys that portray a gory picture if IK is harmed or PTI workers are persecuted any further. Number 9, it would be very unlikely to present a budget in June, since a post-budget scenario will trigger lawlessness and rampant crimes. Number 10, the overall image of the armed forces is going down the sewage progressively and going down the drain, basically. The establishment needs to respect and restore the will of the nation. Number 11, the threat of terrorism is increasing day by day. The establishment cannot afford further polarization of the society stroke nation. इसमें बात है, इसमें जान है वैसे. A national cohesion is required desperately. Number 12, the national brain and talent drain and flight of capital is at an alarming pace. This is just a dozen of causes broaching that Pakistan is inching towards a failed state like Afghanistan, Lebanon और श्रीलंका. अच्छा, अब इसके बारे में कुछ एडिशनल कमेंट्स हैं कि ये मैसेज जो है ये सर्कुलेट हुआ है अमंग दी officers with the GHQ, circulated among officers by GHQ. ये इसके ऊपर एक criticism है. On the other hand, ISI internal wing is doing the dirty work in full swing. अच्छा, अब मैंने आपको ये analysis तो मैंने आपको दे दिया. Now let me make a few quick 2-3 मैं इसके क्विक इसके हवाले से कमेंट कर दूं कि ये सारा का सारा जो एनालिसिस के मैंने आपको 10-11 पॉइंट पढ़ के सुनाए, ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत पॉजिटिव हैं और इसके अंदर क्लियरली एक पॉजिटिव स्पिन की कोशिश की जा रही है और इसको देखने वालों को ये भी ख्याल है कि ये GHQ के बिहाफ के ऊपर ही ये स्प्रेड किया जा रहा है. लेकिन ये स्प्रेड किया किस में जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट. ये स्प्रेड किया जा रहा है प्रिडोमिनेंटली अमंग दी सीनियर ऑफिसर्स, जो 1 स्टार जनरल्स यानी ब्रिगेडियर्स के अंदर, कर्नल्स के अंदर, मेजर जनरल्स के अंदर ये चीज जो है ये फैल रही, व्हिच क्लियरली शोज दिस थिंग कि वहां पर कितना इस्तराब और कितना प्रेशर है, जिसको ठंडा करने के लिए, इत्मीनान देने के लिए, एक उम्मीद पैदा करने के लिए ये चीज जो है वो फैलाई जा रही है. और इसमें सारे एलिमेंट्स गलत हो भी नहीं सकते. इसके 11 पॉइंट्स में आप कह सकते हैं कि इसमें 3-4 पॉइंट्स बहुत पॉजिटिव स्पिन के फैसला कर लिया गया है कि न्यूट्रल हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ताकि एक लॉलीपॉप या ललीपॉप या दें उनको एक लोरी सुनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है. और दूसरी तरफ इसमें कि अफवाद जो हैं उनके ब्रांड पावर पे, उनकी इमेज के ऊपर बहुत फर्क पड़ा है, इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है, ये ऑफकोर्स ये बातें जो हैं सही हैं. अब इसमें जो क्रिटिक है वो ये भी है कि चूंकि एस्टैब्लिशमेंट ने ये चीज सीखी है गुज़िश्ता जब से व्हाट्सएप ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ है, गुज़िश्ता 7-8 बरस में एस्टैब्लिशमेंट ने व्हाट्सएप का इस किस्म का डिसइंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा किया है. और सो इसलिए आप, और वो अक्सर चीजें जो निकाली गई हैं वो अक्सर गलत भी साबित हुई हैं और व्हाट्सएप को बड़ा मुकम्मल और भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया है गवर्नमेंट्स के खिलाफ और मुख्तलिफ मकासद के खिलाफ इन द लास्ट सेवरल ईयर्स. तो आप इसके ऊपर टोटली ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ हकीकत जो है वो चीजों की जरूर है जिसको समझना. लेकिन ये भी ऐन मुमकिन है, जिस तरह से कुछ यानी क्रिटिक कहते हैं कि जो काम कर रहे हैं इस वक्त अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट, अगेंस्ट द चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वो भी चल रहा है. एट द सेम टाइम लोगों को और बेवकूफ और खास करके ऑफिसर्स को, बिकॉज ऑफिसर्स के अंदर चूंकि बहुत ज्यादा बेचैनी है, तो उनको ठंडा करने के लिए उनकी एजिटेशन को और उनके जहन जो इतने बेकरार और इतने बेचैन है उनको एक लॉलीपॉप देने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है. नाउ लेट्स मूव एंड कम बैक टू जिस चीज के ऊपर बेसिस बनाई है मरियम औरंगजेब साहबा ने कि चूंकि अतर मिनल्ला साहब का एक डिसेंटिंग नोट 25 पेज का आ गया है, बहुत बड़ा तारीखी उन्होंने फैसला कर दिया है, 4 जजेस की आवाज आ गई. ऐसा असल में कुछ भी नहीं है. उसकी वजह यह है कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उनकी डिसेंटिंग, उनका जो नोट डिसेंटिंग था वो अब लिखा हुआ हमारे सामने आ गया, लेकिन उन्होंने डिसेंट किया और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था वो पहले ही सामने आ चुका था. और इसकी कोई नई शॉक वैल्यू तो है नहीं है. इसकी शॉक वैल्यू या सरप्राइज वैल्यू या इसकी कोई कॉन्फर्मेशन वैल्यू जो है, इसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश तो PMLN और PDM की जमातें या नवाज शरीफ के मरियम नवाज कर रही हैं. इसकी अदरवाइज कोई क्वालिटेटिव वैल्यू है नहीं, बिकॉज उनकी पोजीशन पहले से ही नोन थी. हम अच्छी तरह से ये जानते हैं कि जो फॉर इंस्टेंस जस्टिस अतर मिनल्ला कहते हैं कि जो डिसीजन हुआ 1 मार्च को, ये 4/3 का डिसीजन है. तो ये हम पहले ही जानते हैं कि 9 मेंबर जो बेंच बना था और जिस बेंच ने चीफ जस्टिस को मैटर रेफर कर दिया था ऑन 27 फरवरी, उसमें से 4 जज साहिबान जो हैं वो अलग हो गए, रिक्यूज कर गए, जिसमें से एजाजुल अहसन साहब जो हैं उन्होंने रिक्यूज कर लिया, जो नकवी साहब है मज़ाहिर अली नकवी उन्होंने रिक्यूज कर लिया. और इसी तरह से चीफ जस्टिस ने उन 2 जस्टिस को, मंसूर अली शाह साहब को और अतर मिनल्ला को उसमें सेलेक्ट कर दिया, बिकॉज दोनों की बड़ी क्लियर पोजीशन ये थी कि ये केस बनता ही नहीं है और इस केस को हमें फारिग कर देना चाहिए और ये इसको डिसमिस कर देना चाहिए. और
چونکہ چیف جسٹس جو ہیں ان کا یہ فیصلہ تھا کہ اس چیز کو چلنا چاہیے, انہوں نے ایک ایسا بینچ بنایا جس نے اس معاملے کو ایگزامن کیا. یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ 9 ممبر بینچ ہے, اس نے کیس کے میرٹس کے اوپر, اس کے فیکٹس کے اوپر, اس کی کانسٹیٹیوشنل چیز کے اوپر کوئی زیادہ غور و فکر کیا ہی نہیں. ان کے درمیان جو جسٹسز کے درمیان ایک بحث ہوتی ہے جہاں ان کے سامنے پلینٹف آتا ہے جس کی پٹیشن ہوتی ہے, جو پوائنٹ آف ویو رکھا جاتا ہے, ڈفرنٹ سائڈس کو سنا جاتا ہے, وہ پروسیس اسٹیج پہ مکمل ہوا ہی نہیں ہے. اور اگر وہ اور چونکہ جو ریکیوز کروانے والے جو جج صاحبان ہیں, ان کو ریکیوز کروانے کا تمام پریشر بھی پی ایم ایل این کی طرف سے آ رہا تھا. ان کے خلاف آڈیو ویڈیو نکالی گئی, ان پہ تنقید کی گئی, انہوں نے کہا انہوں نے یہ لکھا تھا, ان کو اس سے الگ ہو جانا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 27 اور 28 فروری کے درمیان ایک بڑا نیچرل فیئر پروسیس ہوا کہ وہ تمام جج صاحبان جن کے پریزنس کی وجہ سے ایک ابہام پیدا ہوتا, یہ شک پیدا ہوتا, جن کا مطالبہ تھا 2 جج صاحبان کا کہ ان کو اس سے الگ ہو جانا چاہیے, جو 2 جج صاحبان سرے سے فیور ہی نہیں کر رہے تھے ایک پروسیس اور پٹیشن کو, ایک پوائنٹ آف ویو کو, ان کو بھی الگ کر دیا گیا. اور اگر یہ سب الگ نہ ہوتے, دیٹس واٹ مائی باٹم پوائنٹ از, تو پھر 9 کا جو بینچ ہوتا اس میں 5/4 کا ڈیسیجن آتا. یہ چیز اب آؤٹ ہو چکی ہے. مجھے بتایا گیا کہ سب سے پہلے حبیب اکرم صاحب نے مجھ سے پہلے انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا ایک دن پہلے, یہ چند گھنٹے پہلے, اور اب بہرحال اٹ ہیز بین ڈن ٹو ڈیتھ. میں اس کو ٹیلی ویژن پہ بہت سے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ اس بات کو دہرا رہے ہیں. تو انڈر دی سرکمسٹانسز اطہر منیلا صاحب کے فیصلے کے اوپر, جس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن جو ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے, وہ بھی صحیح ہے, لیکن اس کو موٹو بنتا نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کو پولیٹیکل ایشوز کے اندر پڑھنا نہیں چاہیے, کورٹ کی ساکھ متاثر ہوتی ہے. لیکن اور یہ بھی انہوں نے ایشو اٹھایا کہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز کی ڈسولیشن جو ہے وہ کیا صحیح فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ. تو اس کا جواب تو بڑا سمپل ہے کہ جب بھی کہیں پر بھی دنیا میں ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر ایک لیجسلیٹو باڈی نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرنے کا چیف ایگزیکٹو فیصلہ کرے گا, پرائم منسٹر ہو یا چیف منسٹر ہو, تو یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ ہوگا. اور پنجاب کے کیس میں جب یہ فیصلہ ہو چکا تھا سم ویئر ان دسمبر, تو اس کو روکنے کے لیے پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم نے ہر ممکن زور لگایا. وہاں ووٹ آف کانفیڈنس ہو گیا, لاہور ہائی کورٹ کو رجوع کیا گیا, انہوں نے اس کو روک دیا, بڑی اس پہ بحث ہوئی. تو ایک ایسا ویزیبل, شفاف, ٹرانسپیرنٹ پولیٹیکل پروسیس ہوا جس کے اوپر انگلی رکھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, اور ہمیشہ یہ ایک پولیٹیکل ججمنٹ ہوتی ہے. تو اطہر منیلا صاحب کے فیصلے کی بیسس بنا کے چیف جسٹس کا ریزگنیشن مانگنے کی جو کوشش کی گئی ہے وہ بہت بھونڈی ہے, اور مجھے کہیں یہ بہت زیادہ دور جاتے نظر نہیں آتی. اسی طرح اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر جہاں ایک وکیل صاحب ہیں جن کا نام سفتین خان ہے, جنہوں نے ایک پٹیشن یا کمپلینٹ موو کی ہے فار دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل اگینسٹ مس کنڈکٹ کے. جی چیف جسٹس جو ہیں عمر عطا بندیال صاحب, ان کو فارغ کرنا چاہیے, ان کو الگ کرنا چاہیے. اب اس کے اندر بھی پرابلم یہ ہے, پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سفتین خان صاحب کس کے وکیل ہیں. جس طرح سے داؤد گیلانی جنہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا لیٹر موو کیا تھا اگینسٹ جسٹس مظاہر علی نقوی, وہ اس سے پہلے عمران خان پہ حملہ کرنے والا جو وڈ بی اسیسن تھا نوید بشیر, وہ اس کے وکیل ہیں. وہاں کلیئرلی ہے کہ وہ سب تمام وکلا جانتے ہیں کہ داؤد گیلانی جو ہیں وہ ایجنسیز کے وکیل ہیں. اب یہ سفتین خان ایجنسیز کے وکیل ہیں, یہ سفتین خان جو ہیں یہ پی ایم ایل این کے ساتھ ان کے رابطے ہیں. جو باہر ایسوسیشنز کے لوگ ہیں, جو وکلا ہیں, جہاں پر ایک وکیل پریکٹس کرتا ہے کسی عدالت میں, وہ سیشن ہو یا ہائی کورٹ ہو, وہاں وکلا کو اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے کہ یہ کس کا وکیل ہے, کس سے پیسے لیتا ہے, کس کے کیسز کرتا ہے, اس کی ایفیلیشن جو ہے وہ نون ہوتی ہے. تو بہت سے وکیل ایسے ہوں گے جو جانتے ہوں گے کہ سفتین خان کو کس نے کھڑا کیا ہے, کون اس کی پٹیشن ڈال رہا ہے. مجھے ویسے شک یہ ہے کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ نے کھڑا نہ کیا ہو, یہ پی ایم ایل این کی اپنی کاوش ہو, لیکن آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ. اب ان کا جو پوائنٹس ہیں اس کے جواب یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے, بڑا وائٹل آرگن ہے, جس کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں 18th امینڈمنٹ کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے سم ویئر ان دی اپریل 2010. 18th امینڈمنٹ ویسے تو اس کا پروسیس 2009 میں کمپلیٹ ہو گیا تھا, لیکن اپریل 2010 میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل مارز وجود میں آتی ہے, اور پھر اس کے قانون اور اس کے کانسیپٹ میں کچھ رد و بدل ہوتا ہے ان 2000 کچھ اور مہینوں کے بعد بائی دی 19th امینڈمنٹ, لیکن وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اب تک اس کے سامنے 7 ججز کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے ان کے کیسز سنے ہیں ان کے خلاف, جس میں افتخار چودھری صاحب بھی ہیں. وہ ویسے افتخار چودھری صاحب کا کیس اس میں پہلے آنا چاہیے تھا کہ 2010 کے بعد, اس کا مطلب ہے اس کا کوئی پرائر ایگزسٹنس بھی رہی ہوگی, بیکاز میرا خیال ہے کہ ان کا کیس تو 2007 میں بھیجا گیا تھا, بٹ نیٹ پہ جو میں نے چیک کیا وہ یہ. بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب, افتخار چودھری صاحب ملا کے 7 اس کے سامنے کیسز آئے. 4 کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے ایکوٹ کیا ہے, 2 جو ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا ہے, اور صرف 1 ہیں شوکت صدیقی صاحب, جن کو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے ایک ریپڈ کیس کر کے ان کو یہاں سے ڈسمس کر دیا تھا. ون سے وہ ایک بڑا کنٹروورشل کیس رہا ہے پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے, بیکاز اس وقت وہ جو بھی پالیٹکس کر رہے تھے
جس کے نتیجے میں ان کو سپریم جوڈیشل کونسل نے نکالا وہ مریم نواز کے ایما کے اوپر اور نواز شریف صاحب کے ایما کے اوپر پالیٹکس کرے. تو پہلی تو بات ہے کہ یہ اچھا اب اس کی کانسٹیٹیوشن اور کمپوزیشن یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین ہیں, اس کو ہیڈ کرتے ہیں, اور سپریم کورٹ کے 2 سینئر موسٹ ججز, اس کیس میں ایک تو قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے جو سینئر پیونی جج ہیں, اور دوسرے اس میں اعجاز الاحسن صاحب ہوں گے ان کے ساتھ. اس کے علاوہ 2 سینئر موسٹ ہائی کورٹ کے ججز بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہیں, اور یوں 5 ممبر کی یہ سپریم جوڈیشل کونسل ہو سکتی ہے. ان سرٹن انسٹانسز شاید یہ زیادہ کی بھی ہو سکتی ہے. اگر ایک جج صاحب کے خلاف ہی آتا ہے تو وہ اسٹیپ اسائڈ, ان کے خلاف کمپلین آتی ہے, جیسے اس کیس میں اگر عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف آتی ہے تو عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ اسٹیپ اسائڈ کر سکتے ہیں, اور پھر ایک تھرڈ جج جو ہیں وہ ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں, یعنی امنگ the 2 senior most judges of the سپریم کورٹ. لیکن پرابلم یہ ہے فرام پی ایم ایل این پوائنٹ آف ویو کہ سپریم جوڈیشل کونسل انیشیٹ ہوتی ہے یا تو بائی دی ایکشن آف دا پریزیڈنٹ آف پاکستان, یا وہ اس کو اپروو کرتے ہیں, یا سپریم جوڈیشل کونسل اس کو خود انیشیٹ کرتی ہے. اور یہ جو ایک لیٹر یہ کمپلینٹ آئی ہے یہ بڑا مجھے مشکل لگ رہا ہے انڈر دا سرکمسٹانسز, جہاں یہ تمام موو انتہائی انپاپولر ہے. اس کو حکومت موو تو کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے خلاف بار کی بھی ایک فیلنگ ہے, پی ٹی آئی ایک بہت بڑی فعال سیاسی جماعت کھڑی ہے, اور خود چیف جسٹس بھی وہاں پہ ہیں اور بھی ججز ہیں. مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ یہ چیز کوئی ٹیک آف کرتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہی, اور بات ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ کیپٹلائز جو ہے وہ کیا گیا. اب ہم اس چیز کے اوپر آ جائیں کہ اس وقت ایک کمپلیٹ ڈیڈ لاک ہے جو اگلے ہو سکتا ہے 24 یا 48 گھنٹوں میں ہمیں تھوڑی اس کی کلیئرٹی جو ہے وہ مل سکے گی اس ڈیڈ لاک کی. لیکن مجھے لگتا یہ ہے فرام مائی انالیسس پوائنٹ آف ویو کہ جس طرح سے پی ایم ایل این کی خاص کر کے سچویشن اس قسم کی ہے کہ جب ایک شخص کہیں جاتا ہے امیر آدمی اور اس کو ایک ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو کینسر تھا بلیڈر یا اوویرین کینسر یا واٹ ایور, یا بون کینسر یا اسپائنل کارڈ کینسر, یہ میٹاسٹائز کر گیا, یہ پھیل گیا, یہ جسم کے حصوں میں چلا گیا ہے, یہ تو ایک طرح سے بلڈ کینسر بن گیا. تو اب وہ بیمار آدمی چونکہ بڑا طاقتور ہے اور امیر ہے, وہ اپنے ڈاکٹر کو بھی فائر کرنا چاہتا ہے, وہ ڈاکٹر بھی چینج کرنا چاہتا ہے, یہ ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ میں فائر کروں, کوئی ایسا ڈاکٹر لے کر آؤں, یا وہ کہتا ہے کہ میرے جو ایم آر آئی ہوا ہے, جو میرے ٹیسٹ ہوئے ہیں یہ غلط ہیں. وہ چاہتا ہے کہ لیب اور ڈاکٹر اس کی مرضی کے ہوں اور وہ اس کے حساب سے ایک ڈائگنوسس ایشو کرتے ہیں. اگر ایسا وہ کر بھی دے گا تو وہ گراؤنڈ ریئلٹیز جن کے نتیجے میں وہ ڈائگنوسس آیا ہے, میرے میڈیکل ایگزامپل کے کیس میں وہ بلڈ کینسر ہے, وہ گراؤنڈ ریئلٹیز چینج نہیں ہوتی. سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ڈیسیجن آیا وہ کچھ معروضی اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے. وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر کھڑا ہوا ایک ڈیسیجن ہے, اس کا تعلق چیف جسٹس آف پاکستان کی ذاتی شخصیت سے اتنا نہیں ہے. دس از اے فائن پوائنٹ جس کو پی ڈی ایم, پی ایم ایل این اور شاید اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے لوگ جو ہیں ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں رہے. یہ اور بات ہے کہ جو نوٹ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا اس میں کم از کم یہ احساس ہوتا ہے کہ کم از کم نوٹ لکھنے والے اور اس کو پھیلانے والے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایشوز بہت سیریس ہیں. اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر جہاں فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن ایف بی آئی کی ایجنٹس نے وزٹ کیا اسد فیضی صاحب جو ایک پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہیں, ایک بزنس مین ہیں, سافٹ ویئر اور بزنس کا کام کرتے ہیں, اور انہوں نے اس حوالے سے سیریز آف ٹویٹس کیے ہیں اور ان کو انہوں نے وارن کیا. اینڈ ہی واز ویری سرپرائز جب ان کو ایف بی آئی کے ایجنٹ ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو پہلا گمان یہ تھا کہ چونکہ میں بزنس کرتا ہوں سافٹ ویئر امپورٹ کا پاکستان کے ساتھ, تو یہ شاید ایف بی آئی کو اس کے حوالے سے جو ہے اس کے میرے خلاف کوئی چارج ہے. لیکن ایف بی آئی نے ان کو یہ بتایا کہ نہیں, معاملہ بڑا سیریس ہے اور آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. اینڈ ایف بی آئی نے ان کے ہاتھ کو لسٹ آ چکی ہے, وہ ظاہر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ کی آرگنز اور ایجنسیز وغیرہ ہیں وہ کس ڈائریکشن پہ چل پڑے ہیں. ٹھیک, اور نہ صرف وہ بلکہ بہت سے اور لوگ جو ہیں وہ لسٹ کے اندر ہیں جن کو ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اب اس کی ڈیٹیلز میں ایک سبسیکوینٹ وی لاگ میں کوشش کروں گا شیئر کروں, بیکاز یہ وی لاگ جو ہے بہت لمبا ہو گیا ہے. لیکن مجھے کہنا یہ ہے کہ یہ انتہائی بیوقوفی کا ایک راستہ ہے. ایکسٹرا ٹیریٹوریل جو دہشت گردی کرنے کی کوشش یہاں پہ کی جا رہی ہے اپنی سرحدوں سے باہر, اپنی سرحدوں کے اندر تو مال دھاڑ اور دہشت گردی کی ہی جا رہی ہے. پوری ریاست کو ایک لا آف جنگل اور کرمنل جنگل میں کنورٹ کر دیا گیا ہے جہاں طاقت کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے, عدالتوں کا, پولیس کا, ایف آئی اے کا, نیب کا, ہر چیز کا. لیکن جب اس کو ایکسٹرا ٹیریٹوریل اپلیکیشن اپنی جغرافیکل باؤنڈریز سے باہر اپنی طاقت کو ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, خواہ اس کے لیے گنڈے بستہ بے, میں نے ایک وی لاگ میں اشارہ کیا تھا کہ کیسے کچھ لوگوں کو ہائر کیا گیا ہے جو مجھے فون کے اوپر تھریٹن کرتے ہیں, اور میں بھی آلریڈی اس کی کمپلین کا پروسیس جو ہے وہ میں لے جا چکا ہوں, اور میں بھی ان ٹچ ہوں ود دی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن ایف بی آئی کے ساتھ, اور جس حد تک میں بتا سکتا ہوں میں اس کا بتاؤں گا آپ کو مزید بھی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے لیبیا کے معمر قذافی نے یہ سوچا تھا اور آپ نے دیکھا کہ ان کا انجام کیا ہوا ہے. اس کیس میں یہ ظاہر ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہی ساری, یہ چند بیوقوف عناصر جو ہیں اوور ایمبیشیس قسم کے وہی چیز کر رہے ہیں. اس کے بڑے خطرناک نتائج نکلیں گے پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے لیے. سو بٹوین راولپنڈی اینڈ اسلام آباد کے درمیان میں جو سینسیبل ہیڈز ہیں اور جو سینسیبل وائسز ہیں, سینسیبل مائنڈز ہیں, میں کم از کم ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایگزامن
دی مسکنڈکٹ آف دیز پیپل، یہ ایک خطرناک راستے پہ لے کے جا رہے ہیں پاکستان کے انسٹیٹیوشنس کو، اور جس کا نتیجہ بہت ہی ڈیزاسٹرس نکلے گا لانگ رن میں، بیکاز یہ چیزیں ختم نہیں ہو جاتی. بٹ اینی وے، لیٹ می کم بیک ٹو یو ان دی نیکسٹ ولاگ. تھینک یو.